अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब इंतहाई मुतहर्रिक चल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी बयानात भी दिए हैं करप्शन के हवाले से कि करप्शन के मामला जो हैं वो मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे ये चीज़ आने वाले वक्तों में अवाम मुंतज़िर है कि इसका क्या खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि अलमिया यही रहा है कि हर किसी ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। ख़जाना कोई भी खाली करे, टैक्सेस का बोझ और महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया जाता है कि अवाम सिर्फ महंगाई का बोझ तले दबने के लिए और ख़जाने भरने के लिए ही वोट देती है। अगर ऐसा है तो ये इंतहाई पाकिस्तान का अलमिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला जो हैं वो IMF से तय पा गए हैं। और एक बार फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब की जानिब से एक मुज़हका खेज़ बयान गुज़िश्ता रोज़ दिया गया। उन्होंने कहा कि इस महंगाई, इस जो पैकेज का ऐलान किया गया है IMF की जानिब से, उसका तमाम तर बोझ जो है वो आवाम पर नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसी बातें नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब IMF से कर्जा लिया जाएगा तो उससे पेट्रोल के प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे और डॉलर की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। रुपया जो है वो उसकी कदर इंतहाई गिरती चली जाएगी, जिसका खमियाजा एक बार फिर आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। मामलात किस तरफ हैं? हसन हुसैन और दीगर लोगों को डॉलर बरतानिया को दिए गए तोहफे में हैं, उन्हें वापस लाना है। फवाद चौधरी साहब की जानिब से इस किस्म का बयान आया है और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन के मामलात मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग में नून लीग और पीपल्स पार्टी काबीना के लोग शामिल हैं। क्या मामलात हैं, इस किस्म के बयानात क्यों आ रहे हैं? साथ ही साथ आपको बताते चलें कि सिंध हुकूमत को गिराने का मंसूबा भी जो है वो पनपना शुरू हो गया है और ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा को टास्क दिया गया है कि हुकूमत को गिराने के लिए, सूबाई हुकूमत को गिराने के लिए और गवर्नर राज के निफाज के लिए वो अपनी तमाम तर कोशिशें रंग लाएं। इसी हवाले से कल सिंध असम्बली के अंदर इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम अरकान की जानिब से ज़ातियात पर हमले किए गए, गाली गलोच तक बात पहुँच गई और शोर शराबा एक बार फिर सिंध असम्बली की फ्लोर पर किया गया। और साथ ही साथ मामलात क्या हैं? जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो 21 अप्रैल को बाब खैबर तक मिलियन मार्च का ऐलान भी कर चुकी है और सुनने में आ रहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम और उसके साथ जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं वो हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब हो जाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं जनाब सर बुलंद खान साहब। बहुत शुक्रिया बुलंद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा नफीस तज्ज़िया करते हैं, शुजा हैदर साहब। बहुत शुक्रिया शुजा हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है मौज़म कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ सर बुलंद खान साहब से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सर, मामलात ऐसे हैं, कब तक बयानात के ऊपर आप लोग अपनी हुकूमत की रेल चलाते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपको आपने मौका दिया। देखिए जी, हम तो हमारे बयानात तो सिर्फ हुकूमत चलाने की हद तक के नहीं है कि आप कह रहे हैं एक एहतिसाब का अमल शुरू है और उस पर ज़ाहिर है जब उनका अमल आता है हमारा रद्द अमल भी उस पर आता है। और हमारी जो हुकूमत है इस वक्त काम कर रही है और उसका आपको इंशाल्लाह नज़र आएगा, क्योंकि हमने अभी खान साहब ने गुरबत के हवाले से एहसास प्रोग्राम बनाया है। इसके अलावा नौकरियों के हवाले से जो डैम हमारे बन रहे हैं, फैसल वाडा साहब का बयान था, उस पर आप लोग करें 27,000 नौकरियां इस वक्त वहाँ क्रिएट हो चुकी है उस डैम्स के उस पर। और इसके अलावा जो है ओवरसीज़ के लिए भी तकरीबन 38,000 वैकेंसियाँ इस वक्त वेबसाइट में मौजूद हैं जो ओवरसीज़ के लिए हमने जनरेट की है। सर, पहले पाकिस्तानियों को तो रोजगार देने, फिर ओवरसीज की तरफ चले जाइए, या लोग बेरोजगार घूम रहे हैं? सर, उसी तरफ आ रहा हूँ जी, उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, ये गुर्बत खत्म करने के लिए हमने दो प्लान है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है लॉन्ग टर्म जी। इससे पहले जितने भी हुकूमत आई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस साल 2 साल को रखा है सामने। नून लीग की हुकूमत ने तारीख का सबसे बड़ा कर्जा उस 5 साल के अंदर लिया, 24 बिलियन डॉलर लिए। अब 30,000 अरब रुपए के हम अभी मकरूज हो गए। हमारे पास उनकी किस्तें देने के लिए पैसे इकट्ठा करना मुश्किल हो रही है। उनके सर, यहाँ इंटरप्ट करना चाहूंगा कि 60 साल की पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा था वो था 6,000 अरब रुपया, ठीक है? तो अगर इसको आधा कर लें तो 30 साल के अरसे में 3,000 अरब रुपया जो आप लोग सिर्फ 8 महीने के अंदर ले चुके हैं। सर, आप लोगों ने तो कर्जे में कमाल कर दिया है। ठीक है, हमने जो कर्जा लिया है वो हमने दोस्त ममालिक से लिया है। अच्छा, और वो कोई तो उस पे कोई टर्म्स, कोई कंडीशंस लागू नहीं होती उस पे? वो देखो IMF वो खैरात दी उन्होंने आपको। आप जो हमारे दोस्त है, दोस्त खैरात देते हैं? नहीं, दोस्त खैरात नहीं देते, लेकिन उधार देते हैं। उधार देते हैं जी। तो आप वो दोस्त मुमालिक हैं, कोई सर बचपन के दोस्त नहीं है ना, मुनासिब इंटरेस्ट होता है उस पर। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो नहीं, लेकिन दोस्ती के तहत ही दिया जाता है। जैसे सऊदीज ने दिया जी, जैसे दीगर मुमालिकों ने, चाइना ने,
جو ہمارے ساتھ انہوں نے ایک کاروباری معاہدے کچھ کیے ہیں اور وہ بھی پاکستانی روپیز اور چائنا کے اس میں جو ین ہے چائنیز جو بھی پیسہ ہے اس کے حساب سے ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانی کی معیشت کو بنیادی طور پہ اسٹرکچر کو جو کھوکھلا ہو چکا تھا اس کو کھڑا کرنے میں اس وقت ہماری حکومت لگی ہوئی ہے. یہ 30-40 سال کا گند ہے, یہ 30-40 سال کے مسائل ہیں جو یہ حکومت آنے والی نسل کی. دیکھیں آپ 1 منٹ مجھے دیجئے گا کیونکہ آپ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے. $22 بلین جو ہے انہوں نے $22 بلین جو قرضہ انہوں نے لیا تھا, انہوں نے وہ سارا پیسہ مارکیٹ میں ڈالا تھا صرف مصنوعی طور پہ ڈالر کو روکنے کے لیے 102 روپے پہ. مفتاح اسماعیل نے خود ایڈمٹ کیا ایک ٹی وی ٹاک شو میں, انہوں نے خود کہا کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا, ہمیں روکنا نہیں چاہیے تھا 102 روپے پہ. اصل قیمت 118, 120 پھر 125 روپے تک کی تھی. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ڈالر روکنے سے مہنگائی نہیں رکتی بلکہ ہمیں بنیادی طور پہ معاشی اسٹرکچر ہمارے ٹھیک کرنا پڑے گا. مصنوعی طور پر مہنگائی کو روک رکھا تھا ماضی کی حکومتوں نے آپ کی جانب سے اس قسم کے بیانات. نہیں سر مہنگائی کی بات کریں نا, مہنگائی کی بات کریں سر, مہنگائی کے اندر عوام کے لیے عوام رو رہی ہے سر. دو چیزیں یہ تو عوام کے معاملات ہیں, یا تو اپنی حکومت کا آپ سوچیں, آپ پاکستان کا سوچیں ہی نا. اچھا, یا تو آپ آنے والی نسل کا سوچیں, پاکستان کا سوچیں, اپنی حکومت کا نہ سوچیں. سر مستقبل پہ نہ جائیں نا, پہلے حال کو تو درست کر لیں پھر مستقبل کی بات کریں. ہمارے جو فیصلے ہیں اس میں عوام نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی, ہم تمام تر یہ مشکلات سے انشاءاللہ نکلیں گے. اچھا انشاءاللہ. دیکھو باوجود اس کے کہ اتنی تنقید ہو رہی ہے, آپ اینکر حضرات بھی کرتے ہیں مختلف شوز کے اندر, لیکن پچھلے دنوں تنقید نہیں ہو رہی, جواب طلب کیا جا رہا ہے. سر آپ جواب دیں, ہیں آپ کی حکومت ہے, آپ کا حق ہے ہم سے سوال کرنے کا. بالکل صحیح حق ہے, بالکل ہم جواب دیں ہیں. یہ حق بالکل کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے ہمیں, بالکل دیا ہے. یہ جتنے بھی آپ گراؤنڈ پہ جا کے شو کر لیں, ہمیں پچھلے دنوں میں 1-2 شو ہوئے تھے, میں آپ کو ان کے ویڈیوز بھی دکھا دوں گا. عوام اس وقت مشکلات کا شکار ضرور ہے, لیکن تحریک انصاف اور عمران خان پر ان کا بھروسہ بھی ہے کہ یہ ہمیں نکالے گی ان بحران سے. اچھا چلے شجاع حیدر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. سر معاملات وہی ہیں, یہاں کسی عام آدمی کو آپ روکیں, کسی مزدور کو روکیں, وہ 50 روپے جیب سے نکالے گا اور بولے گا میں خود کھا لوں یا اپنے خاندان والوں کو کھلا لوں. معاملات وہی ہیں, سیاسی ممبر سے صفائے قصیدہ عمران خان کے علاوہ اور کچھ سنایا نہیں جا رہا. کب تک عوام اس کے اوپر انحصار کر کے بیٹھیں گے سر؟ علی بھائی شکریہ, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیے سچویشن یہ ہے کہ اپوزیشن خوف کا شکار ہے, اچھا بیوروکریسی کنفیوژن کا شکار ہے, اور حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بیوروکریسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان کا بھرپور ساتھ دیں, یا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ ضمانتوں پہ رہا ہو رہے ہیں, لوگوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں, لوگوں کو رہائیاں مل رہی ہیں, لوگوں کی سزائیں معاف ہو رہی ہیں. اب بیوروکریسی کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اگر یہی لوگ جن کے خلاف ہم نے ثبوت فراہم کیے تھے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے غبن کیا ہے, انہوں نے پیسے چرائے, وہی لوگ آزاد ہو رہے ہیں, تو یہ کل کے پکڑ کے پھر ہمارا گلا پکڑ لیں گے. آپ کے سامنے مثال سامنے ہے کہ ایان علی کو پکڑنے والا انسپیکٹر, اس کے بچے آج یتیم ہو پھر رہے ہیں, اور ایان علی آزاد ہے. تو آج یہ ساری بیوروکریسی کنفیوزڈ ہے کہ ہم کس کا ساتھ دیں. اچھا عمران خان کے پاس وقت بڑا تھوڑا سا رہ گیا ہے, بڑی تیزی سے حالات جو ہیں جس 4 سال 4 مہینے کا عرصہ, جس تیزی سے وہ مقبول ہوئے تھے اسی تیزی سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی مقبولیت کا گراف نیچے چلنا شروع ہو جائے. اچھا, اور یہ میرا تجزیہ ہے, آپ اسے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں کہ یہ نظام بڑی تیزی سے جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا سسٹم کولیپس ہونے جا رہا ہے جو مجھے لگ رہا ہے. اچھا چلیں معظم قریشی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. معظم قریشی صاحب, اتنی لمبی تمہید باندھی ہے شجاع حیدر صاحب نے اور کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ خوف کا شکار ہیں. کس بات کا خوف ہے سر آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. دیکھیں سب سے پہلے جس بات پہ آپ نے سٹارٹ کیا وہ یہ تھی کہ فواد چودھری صاحب کے جو بیانات ہیں وہ کس طرف لے جا رہے ہیں. بالکل صحیح, میں ان سے ایگری کروں گا کہ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اور اگر ہم خوف کا شکار ہوتے تو پھر کبھی بھی اس طریقے سے ہم کھل کے حکومتوں کے اندر, سندھ حکومت کے اندر ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. میرے حساب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ جو لوگ بھی ان کو لے کے آئے تھے, جس طرح سے وہ, کیونکہ وہ عوامی حکومت نہیں ہے, ہمارا اپنا تجزیہ کچھ اس طرح سے ہے, اور وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے. آپ دیکھیں جب وہ بات کرتے ہیں کہ کڑا احتساب ہوگا, تو جب کڑے احتساب کی بات کرتے ہیں تو علیمہ خان کا احتساب کب ہوگا, ٹھیک ہے, پرویز خٹک کا احتساب کب ہوگا. اس پہ سلمان شہباز صاحب کا بیان پڑا ہے کہ دعا ہے علیمہ کے گھر پہ نیب کا چھاپا نہ پڑے. بالکل. بابر امان صاحب کا نندی پور پروجیکٹ کہاں چلا گیا. اچھا. سعدیہ نیازی کی جو ہے وہ 40 کروڑ روپے کا جو ان کے اوپر کرپشن کا کیس تھا. پرویز خٹک اور ان کے بھائی نے مل کے جو 46 کروڑ روپے کا غبن کیا وہ کہاں ہے. آپ دیکھیں نیب اس وقت صرف اور صرف
پی ٹی آئی کی اسپوکس پرسن بن کے کام کر رہی ہے. اچھا, نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات, نیب نیازی گٹھ جوڑ کی بات ہے. کے پی کے نیب کو کس نے تالے لگائے ہیں, میرا آپ سے سوال ہے. اچھا, کے پی کے کا نیب کیوں کام نہیں کر رہا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ایک پروجیکٹ انہوں نے بنایا گرین بس کا, اس کی 6 اسٹیشنز چھوٹے ہو گئے, بسز بڑی ہیں, وہ اسٹیشنز توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں. تو یہ بات ہے تو آپ پہ بھی ہوتی ہے نا کہ سندھ حکومت یہاں 10,000 بسیں دینے کی بات کر رہی تھی, 10 بسیں تک نہیں دی آپ لوگوں نے. سر میری بات سنیں, آپ نے, ہم برے تھے, ہم برے, آپ نے بات کی کہ تبدیلی کا نعرہ لگایا, آپ نے نئے پاکستان کی آواز اٹھائی, آپ نے بولا کہ ہم سب سے اچھے ہیں, باقی سارے برے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جو وعدے کیے, نوکریاں, آپ یقین کریں وہ آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جہازوں کے اوپر, ایروپلین کے اوپر لوگ لوڈ ہو کے پاکستان آ رہے تھے, اور وہ جو ہے وہ نوکریاں جو یہاں پہ ادھر پہ اناؤنس ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ 350 ڈیم کا وعدہ کیا گیا, اس میں کتنے ڈیم بنے؟ آپ مجھے جواب دیں کہ 16 کالجز, گرلز کالجز کے پی کے میں پچھلے 5 سال میں کیوں بند ہوئے؟ آپ نے جو یونیورسٹی 70 یونیورسٹیز کا وعدہ کیا تھا وہ کب بنے گی؟ آپ نے گورنر ہاؤس کا بولا تھا کہ میں یونیورسٹی بنیں گی, اور مطلب اتنے آپ نے وعدے. فیصل واڈا صاحب دیکھیں سر, فیصل واڈا صاحب پچھلے 1 ہفتے کا بول کے چلے گئے, پچھلے ہفتے وہ بول کے گئے کہ 5 دنوں کے اندر, 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اتنی نوکریاں آ رہی ہیں اور ملک بالکل بدلنے والا ہے. اس کا صلہ یہ ملا کہ اسٹاک ایکسچینج آج کرش ہو گیا. اچھا, آپ دیکھیں نا ڈالر کہاں چلا گیا, معیشت ہماری بدترین حالت کے اندر پہنچ گئی. اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور یہ صرف اور صرف سیاسی انتقام سے نہیں نکلیں گے, مثبت پالیسیز نہیں لائیں گے, تو یہ میرا خیال ہے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. چلیں ٹھیک ہے, سربلند خان صاحب ذرا بتا دیجیے گا, انہوں نے بڑی بہترین بات کی, انہوں نے کہا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, کیونکہ واقعی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں رلاؤں گا ان کو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ماضی کے سیاستدانوں کو رلاؤں گا, آج عوام رو رہی ہے. انہوں نے کہا تھا میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دوں گا. ریاست مدینہ تو نہیں بنی, لیکن ریاست کو عذاب ضرور بنا دیا انہوں نے. اپوزیشن کا موقف یہ ہے. نہیں, ایسی بات تو بالکل ہی نہیں ہے. رلاؤں گا تو ان لوگوں کو کہا تھا جو کرپٹ لوگ ہیں. اچھا, اور وہ رو رہے ہیں. پوری عوام کرپٹ ہے, آپ نے پوری عوام کو رلا دیا. عوام نہیں رو رہی ہے, یہ آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, عوام کا نہیں ہے. مشکلات کا عوام نہیں رو رہی, نہیں عوام نہیں رو رہی, مشکلات کا شکار ضرور ہے, اور اس کا سارا جو ہے وہ جو جواب دہ ہے وہ ماضی کی حکومت ہے. اچھا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 30,000 ارب روپے اپنے وزراء کو بولے نا اس قسم کے بیانات نہ دیں. 1 ہفتے کے اندر اتنی نوکریاں آ جائیں گی کہ لوگ جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے. دیکھیں آئے گی نوکریاں, آپ ہمیں ٹائم 1 ہفتے میں, آپ نے 30 سال ان کو دی, 1 ہفتے میں. فیصل واڈا صاحب ذرا اس بات کی بھی وضاحت کر دینا کہ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام کے بعد 5 پروگراموں میں آ کے اس کی وضاحت دی ہے, وہ وضاحت وہ دے سکتے. تو جذباتی بیان ہے, سیاسی بیان ہے, یا دوا کا ناغہ ہو جاتا ہے ان کی؟ بھائی وہ نوکریاں آ رہی ہیں نا, وہ بولنے میں اس نے دن کم بتا دیے. آپ جیسے اینکر ہوتے ہیں, معصومانہ سوال کرتے ہیں تو پھر جواب ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو سر ایک ہفتے کے اندر اتنی نوکریاں, سر عوام یا تو بیوقوف ہے یا آپ لوگ بہت سمجھدار ہیں. نوکریاں کریٹ ہو چکی ہیں کیونکہ ڈیمز کے اندر نوکریاں ہیں. کوئی ہم ڈیمز کے اندر آپ عوام کو غرق کرنے میں تلے میں, سمندر کے اندر سر مہنگائی کے, اور آپ ڈیم کے اندر جاب دینے کی بات کر رہے ہیں. پروجیکٹس ہمارے ہیں, اس پروجیکٹس میں تو نوکریاں آئیں گی نا بھائی. اچھا, جب نوکریاں آئیں گی تو عام کو ملے گی, لیکن آپ کو ایک بہتر فیوچر پاکستان کا انشاءاللہ نظر آئے گا. اور یہ جو لوگ اس وقت حال کو درست کب کریں گے سر؟ فیوچر تو بہت بعد میں جانا ہے, ابھی تو 8 مہینے میں آپ لوگوں نے حال خراب کر دیا. 8 مہینے میں ہم یہ کریڈٹ دیں کہ بغیر IMF کے یہ تو 4 دن بھی حکومت نہیں چلا سکتے تھے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, کیا انہی کی حکومت رہی ہے. 5 سال دونوں نے حکومت چلائی ہے, 4 دن نہیں چلا سکے. جیسے ہی حلف نہیں لیا تھا اور ان کا وزیر IMF کے پاس پہنچا ہوا تھا, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. ہم نے 8 مہینے بغیر IMF کے حکومت اپنی حکومت چلائیے, اور ہم جو قرضہ دینے جا رہے ہیں وہ تاریخ کا سب سے بڑا ہم قسطے دینے جا رہے ہیں جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں ماضی میں قرضے لے چکی ہے. اور اس قرضوں کا انہوں نے کون سا پروجیکٹ کیا؟ آپ کو پتا ہے NFC ایوارڈ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے, انہوں نے 5 سال, یہ جو پچھلے 10 سال ان کے گزرے, 10 سال میں یہ 10 بسیں نہیں دے سکے ہیں. یہ کچرے کا ڈھیر انہوں نے کراچی بنا دیا. یہ ڈیم K4 کا پروجیکٹ کو بھی تو مل گیا نا کراچی سے, آپ لوگ کام کریں. لیکن ہمارے پاس صوبہ تو نہیں ہے نا بھائی. اچھا, ہمارے پاس صوبہ نہیں ہے اور ہم اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہم نشاندہی کر رہے ہیں, ان کو ہم یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ آپ کو صبح میں حکومت ملی, آپ خدا را ڈیلیور کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو ہم عوام کی خاطر, آئین کی شک ہمیں بتاتی ہے اعلانات جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ذرا مختلف ہیں. جو ہے وہ انٹرفیئر کر سکتا ہے صوبے میں, لیکن ہم ان کو پھر کہتے ہیں آپ ڈیلیور کریں خدارا. جو کچرے کے ڈھیر لگے ہیں, جو پانی کے مسائل ہیں, گرمی پھر آ گئی, ہیٹ سٹروک اوپر سر پر ہے, رمضان ہے, ان کے پاس یہ صوبہ ان سے سنبھل نہیں پا رہا کیونکہ یہ
वोट लेते हैं भुट्टो के नाम पर, कारकर्दगी इनकी जीरो होती है। मैं आवाम के पास रोजगार नहीं है, आवाम के पास रोटी नहीं है, आवाम परेशान है। सर आप लोग भी कुछ करें। सर हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, हमें हुकूमत 5 साल की मिली है। अच्छा, इंशाल्लाह हम और आप, अल्लाह करे हम चले 8 महीने में इतना कुछ हो गया, 5 साल में भी देख लेते हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप खुद मानेंगे कि यार ये जो चले इसका जवाब लेंगे शुजा हैदर साहब से। रियासत है और एक कामयाब तरीन स्टेट ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा तो जिसके बारे में सोचा था कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये ऐसा मुल्क होगा जहां पर खुशहाली होगी, वो इंशाल्लाह। चले इसका जवाब लेंगे शुजा हैदर साहब से, लेकिन ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पूछा जाएगा कि 8 महीने में हाल इतना खराब है और मुस्तकबिल की बातें की जा रही हैं, आगे आने वाले दिनों में हुकूमत की क्या पॉलिसीज हो सकती हैं और हुकूमत जो है क्या बेहतरी की तरफ जा सकती है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल सर बुलंद खान साहब ने कहा था कि टाइम दिया जाए, 8 महीने में कोई दूध या शहद की नहरें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं बह सकती। इसका जवाब लेंगे शुजा हैदर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। शुजा हैदर साहब, 8 माह में तीसरा आईजी तो पंजाब को इन्होंने तब्दील कर दिया, मामलात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, सदारती निज़ाम की बातें हो रही हैं और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे सदारती निज़ाम। सदारती निज़ाम है क्या? किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया का नाम है सदारती निज़ाम। जी, पहले तो मैं अपने सरबुलंद इकबाल भाई से मुझे हमदर्दी का इजहार मैं करूंगा कि जब तक ये हुकूमत में नहीं आए थे तो ये बड़ा ऑफेंसिव खेल रहे होते थे, आज इनको डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है। लेकिन ये बात मैं इनके कभी साथ, ये दिन बड़े कभी की रात थी, लेकिन मैं इनके साथ बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि पिछले 8-10 साल में जिस तरह मुल्क को लूटा गया, जिस तरह बर्बाद हुआ ये मुल्क, उसमें आप एकदम 8 महीने में इनसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर लेना कि जनाब ये दूध की नहरें, शहद की नहरें बहा देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं फिर ये कहूँगा, इमरान खान साहब जो थे वो हीरो बने 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन उनको इस बात को सोचना पड़ेगा कि उस वक्त उनके पास सोशल मीडिया की बड़ी बात करते हैं सर बुलंद खान साहब, सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा तनकीद उसी वर्ल्ड कप पे होती है कि अगर वो हार जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। तो उस वक्त उनके वो हारे इसलिए नहीं कि उस वक्त हर फील्ड का स्पेशलिस्ट मौजूद था। मियादाद जैसा बैट्समैन था, इंज़मामुल हक जैसा छक्के मारने वाला बैट्समैन था, वसीम अकरम, वकार यूनुस जैसे फास्ट बॉलर थे। तो अपने प्रोफेशन के हर आदमी, टीम में कौन छक्के चौके मार रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। जी, इस वक्त असल में टीम में कोई स्पेशलिस्ट इनके पास नजर नहीं आ रहा। अच्छा। तो इमरान खान को अपने अतराफ फिर देखना पड़ेगा। ये जितने भी सियासतदान, आज एक साहब तकरीर कर रहे थे, बड़े ज़बरदस्त मुस्लिम लीग पे तनकीद कर रहे थे, मैं थोड़ा सा इन लोगों को देखें तो सही, खंगाले तो सही, ये पहले कहाँ थे ये? अच्छा। ये सब फसली बटेरों की तरह जो जमात जो है उरूज में आई है उनके साथ हो गए, कभी ज़ियाउल हक के साथ, कभी अपना परवेज़ मुशर्रफ के साथ, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी मुस्लिम लीग में। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके साथ जो सारे लोग जमा हैं ये वाकई कितने मुखलिस हैं और कितने माहिर हैं अपने फील्ड में। असद उमर साहब तो मुखलिस हैं ना? मैं किसी शख्स का नाम लेके तबसरा नहीं करूंगा। अच्छा। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है वो सदारती निज़ाम ही। देखिए, इमरान खान वर्ल्ड कप इसलिए जीत गया कि वो कैप्टन थे और बड़े बाइख्तियार कैप्टन थे। अच्छा। अब इस वक्त इनकी सिचुएशन ऐसे ही है कि मतलब कैप्टन तो इनको बना दिया गया लेकिन इख्तियार इनके पास नहीं है। इसकी वजह से इमरान खान बौखलाहट का शिकार ना हो जाए कहीं, मुझे डर है। लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है कि उसका अल्टीमेट रिजल्ट सदारती उसकी तरफ जाएगा, मामला की तरफ। अच्छा, तो मतलब ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, सदारती निज़ाम, तो अपोजिशन उस पर मुत्तफिक नहीं है? बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। नहीं अली, ये मुझे जुमला कहते हुए बड़ा घिसा पिटा जुमला है कि मुल्क बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अच्छा, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। मौज़म कुरैशी साहब, मुल्क बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल हर चीज़ प्लानिंग का फुकदान है, इस वक्त मईशत की बदहाली है, मामलात कैसे हैं? सदारती निज़ाम की आप लोग फिर भी मुखालफत करेंगे? अगर सदारती निज़ाम मुल्क की मफाद में है तो आने दिया जाए। देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि सदारती निज़ाम आवाम का मैंडेट चुराना है। अच्छा, ठीक है। अगर आप सदारती निज़ाम, तो उसके इल्जाम तो वैसे भी आप लोग लगाते रहते हैं ना, अभी तक कुछ साबित नहीं किया आप लोगों ने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर साबित करने के हवाले से जो अभी बात हो रही है कि जो अगर हम उन्हें फर्ज करें, कप्तान समझ भी लेते हैं इमरान खान साहब को, फर्ज करें हम समझ लेते हैं, तो उनकी टीम में कौन लोग हैं? उनकी टीम में आपके पंजाब असेंबली के स्पीकर जनाब परवेज़ इलाही साहब हैं, उनके पास फवाद चौधरी जो कि पहले 3 पार्टीज छोड़ के आए, पहले वो कसीदे पढ़ते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, उससे पहले वो जिस पार्टी मुशर्रफ साहब की, जी बिल्कुल ऐसे ही थे। फिर हम और बहुत सारे नाम मेरे पास ऐसे हैं जो मैं आपके सामने लूँ, बाबर अवान साहब, मतलब XYZ, उनके साथ जो काबीना है वो सारी वही लोग हैं जिनके खिलाफ ये हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं कि ये करप्ट लोग हैं। वो खुद उनके हिस्से हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी
کرپشن کے حوالے سے نیب کوئی بھی کاروائی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ بات میں اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ واقعی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے اور ہماری حکومت کے پاس معذرت کے ساتھ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو حقیقی طور پر ملک کو گامزن کر سکے. دیکھیں وقتی مشکلات آتی ہیں لیکن ہمارا جو ویژن ہونا چاہیے, ہمارا جو گول نظر آنا چاہیے, کوئی سمت نظر آنی چاہیے. حکومت کے پاس نہ تو کوئی سمت نظر آ رہی ہے مثبت مطلب ترقی کی جانب, اور جو اس وقت آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج جو انہوں نے لیا ہے 11 سال کے اندر آپ لوگ میں پھر بتاؤں. دیکھیں اس وقت ہم ان سے جو ابھی سربلند صاحب بھی بات کر رہے تھے, اس وقت آپ کنٹینر پہ نہیں بیٹھے ہوئے میرے بھائی, آپ گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں, آپ اپنی کارکردگی سے لوگوں کو چپ کرا سکتے ہیں. تنقید کر کے 10 سال کی 20 سال کی 30 سال کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اگر آپ اس کے اہل نہیں تھے تو آپ کو آنا نہیں چاہیے تھا. آپ نے لوگوں کو آسرے دیے کہ ہم یوں ٹھیک کر دیں گے, ہمارے پاس میجیکل وینڈ ہے اور ہم سب کچھ چینج کر دیں گے ود ان نو ٹائم. لیکن 8 مہینے ہوئے نا, آپ لوگوں کو 11 سال 8 مہینے کے اندر نہیں دیکھیں 8 مہینے کے اندر کیا صحیح کیا. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اگر پڑھ لیں 927 ارب روپیہ کرپشن کی نظر ہو گیا سندھ میں. اگر ہم نے کرپشن کی تھی تو یہ شاہ محمود قریشی بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا. اچھا پرویز الہی حکومت کے, تو پھر آپ سے میں سوال آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ بتائیں نا کہ میں تو نہیں کہہ رہا نا, آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے. آڈیٹر جنرل اور اس وقت جو 5 سال کے پی کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت رہی اس کے اندر کتنی کرپشن ہوئی, اس میں کیوں جو انہوں نے وعدے کیے تھے کیوں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. پختونخوا کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج سندھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچرا اور یہ ساری چیزیں آپ کے پی کے جا کے دیکھیں کے پی کے کا کیا حال ہے. صحیح. تو اس وقت انہیں چاہیے کہ مثبت سیاست کریں, صرف اور صرف انتقامی کارروائیوں کے بجائے ملک کے اوپر دھیان دیں, کوئی مثبت پالیسیز لے کے آئیں. اگر نہیں چل سکتا تو میرے خیال ہے ان کو چھوڑ دیں. مثبت رویہ نہیں ہے نا, اپوزیشن بھی افواہم و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے میں بالکل انٹرسٹ دکھائی نہیں رہے. فرسٹ ڈے آف دا پارلیمنٹ ہم نے آفر کی تھی کہ آپ مل کے چلیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کو عزت دیں, رول آف لا کو عزت دیں, پارلیمنٹ کے تقدس کو سمجھیں, آپ اپنے ساتھ اپوزیشن پارٹیز کو لے کے چلیں. لیکن یہ وہی فینٹیسی ورلڈ سے نکلیں تو پھر کسی سے بات ہونا. اب اتنی تھن میجورٹی کے ساتھ 5 لوگوں کی اپوزیشن کے بھی محمد زبیر صاحب ہیں جو سابق گورنر سندھ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 8 مہینے میں حکومت سے استعفیٰ مانگ لینا درست نہیں ہے. ویسے دیکھیں ہم نے تو ابھی بھی پارلیمان کو مضبوط کیا, ہم نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ ہم حکومت کو پہلے کہ حکومت کو نہیں گرانا چاہتے, ہم نے یہی بات. لیکن جب اب عوام کے اوپر اتنا پریشر آ رہا ہے, آپ دیکھیں اس وقت پیٹرول کی کیا حالت ہو گئی, آپ کے سامنے اسٹاک ایکسچینج ہے, آپ کے سامنے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے ریٹس, دوائیوں کا برا حال کر دیا. 113 روپے لیٹر زرداری صاحب کے دور میں تھا جی, 113 روپے لیٹر. دیکھیں وہ وقتی فار دا ٹائم بینگ تھا, اس کے بعد کر رہا ہے. دیکھیں اس وقت آپ ابھی جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکیج آپ لے کے آ رہے ہیں, اس کے بعد جو حال ہونے والا ہے ملک کا, تو وہ تو غریب عوام جس کی مطلب غریب عوام دن بدن پستا جا رہا ہے اور مزید پس جائے گا جو ابھی بیل آؤٹ پیکیج آئے گا, کیونکہ انہوں نے جو ڈیلز بنائی ہیں جن آپ آئیں آگے, آپ اپنی پالیسیز رکھیں حکومت کے سامنے, وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, معاملات رکھیں, اپنے نکات رکھیں. دیکھیں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ ملک کی معیشت کو بہتری کی جانب لے جانا چاہتے ہیں تو یہ پلاننگ ہے, یہ معاملات ہیں, اس سمت سے لے جا سکتے ہیں. دیکھیں بالکل ہم ان کو ہمیشہ ہم نے انہیں آفر کی, لیکن انہیں انتقامی سیاست کے علاوہ کچھ اور کرنا نہیں ہے. وہ 1 یونٹ کا قیام کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, اور ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کل عدم تنظیموں کے جو کارندے ہیں, اور میرے حساب سے یہ ملک ایک فلاحی ریاست, آپ کو پتا ہے اچھی طرح جو ہمارا نظریہ پاکستان ہے, تو اس ملک کو انہی پیٹرنز کے اوپر چلائیں گے تو کامیاب ہوگا. کسی سلیکشن سے یا غیر آئینی طور پر اگر اس کو یہ کامیاب کرانا چاہیں اور ملک کو ترقی کی راہوں کی طرف یہ سوچیں کہ چل سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال چل سکتا. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. سربلند خان صاحب, آپ لوگوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے, آپ لوگوں نے انتقامی سیاست کرنی ہے, اور آپ لوگوں نے سویلین مارشل لا نافذ کرنا ہے پاکستان کے اندر. کیوں ہے سر آپ لوگوں کا نظریہ ایسا؟ علی بھائی آپ یہ بتائیں کیا اپوزیشن جو ہے وہ زرداری صاحب کا نام ہے یا نواز شریف صاحب کا نام ہے؟ کیا باقی جو اسمبلی کے اندر اراکین ہیں ان کے, کیا وہ اپوزیشن کا حصہ نہیں؟ اپوزیشن لیڈر کا نام جو ہے وہ شہباز شریف ہے. شہباز شریف کی میں بات نہیں کر رہا, میں ان کے 2 لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, 2 بڑی, ان پر کرپشن کے چارجز ہیں. اچھا, ان کو چاہیے اگر کرپشن کے چارجز عمران خان کے اوپر ہو, میں ایز اے پارٹی ورکر, میں تو نیب میں کیس تو چل رہا ہے نا سر. دیکھو کیا کون سا عمران خان پہ کون سا کرپشن کا کیس چل رہا ہے, آپ مجھے بتائیں. اچھا دوسری بات یہ ہے پیٹرول کی بات انہوں نے کی, 5,000 روپے جمع کیے, 5,000 اپنا ٹیکس جمع کیا انہوں نے الیکشن کمیشن میں کیا, تو نیب کو آزاد ہے, آپ بھی آزاد ہیں. آزاد نہیں ہے نا نیب, میری بات سنیں. اور یہ اسی بات ہے, اپوزیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. چیئرمین لگایا, ہم نے تو نہیں لگایا نا. بس چیئرمین لگانے کے بعد گٹھ جوڑ تھوڑی ہو جائے گا ان سے. اگر چیئرمین ان لوگوں نے لگایا ہے تو یہ تھوڑی کہ وہ فیور دے گا. اپوزیشن
جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو لگایا, ہم نے تو نہیں لگایا. بالکل مجھے یہ بتائیں, آپ کی توسط سے بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بتائیں کوئی ایک کیس ہم نے بنایا ہے؟ اچھا, یہ نون لیگ کے سارے بنائے ہوئے کیسز ہیں ان کے اوپر, اور ان کے کیسز ہیں سارے نون لیگ کے اوپر. معظم قریشی صاحب انہوں نے تھوڑی بنایا ہے کیس آپ لوگوں کے اوپر, ماضی کی حکومتوں نے بنایا. دیکھیں کیسز بنانے کی بات نہیں ہے, اس وقت جس طریقے سے پروسیڈنگ اور آپ مجھے اس بات کا بھی جواب, چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. آغا سراج دورانی کے گھر کے اندر نیب جس طرح سے گھستی ہے, اس طریقے سے کبھی نہیں ہوتا. اسی وقت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو سیاسی لیڈرز تھے ان کا ٹویٹ یہ آیا کہ کل کو کہیں علیمہ خان کے گھر پہ کوئی نہ جائے, ہمیں اس چیز کا دکھ ہوگا. تو اتنے زیادہ اختیارات عمران خان صاحب, یہ جو انتقامی کاروائیاں ہیں یہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا ایک سوال ہے, کیوں گندی پور پروجیکٹ کے اوپر جو بابر روان صاحب نے کیا اس کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی؟ پرویز خٹک صاحب کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو تو آپ نے وفاقی وزیر بنایا ہوا ہے. میرا آپ سے سوال ہے نا سر, آپ علیمہ خان کے حوالے, علیمہ خان نے جب کنوکٹ کر لیا پینلٹی دے دیں, ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے, ابھی تک انہوں نے پینلٹی. چلے اس کا جواب لے لیتے. جی سر, جی سوال کافی کیے. جی پیٹرول کا انہوں نے کہا تھا, پیٹرول اس وقت آپ کا جو پیٹرول کی پرائز ہے وہ کتنے بڑھ گئے ہیں, ٹھیک ہے, میرا بھائی بھی جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں. اس حساب سے ہم نے قیمت نہیں بڑھائی جو اوگرا نے ہمیں تجویز کی تھی 12 روپے, ہم نے صرف 6 روپے بڑھائی ہے. اس وقت سب سے کم ترین ٹیکس کا ریشو کے حساب سے ہم پیٹرول بیچ رہے ہیں. اور دوسری بات میرے بھائی نے کی, یہ اس وقت نون لیگ کے ترجمان بن چکے ہیں, اور نون لیگ ان کی ترجمان بن چکی ہے, اور یہ وہ جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کو کرپشن کے مجدد کہتے تھے, سڑکوں پہ گھسیٹنے کی بات کرتے تھے, ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں گے ان کو. سر اگر یہ گٹھ جوڑ کی باتیں ہوں گی تو آپ لوگوں کی حلقوں میں بھی ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے نا جن کے ماضی میں کے ساتھ بیٹھے کے بارے میں یہ کیا علیمہ خان کے بارے میں یہ بات کریں, علیمہ خان کون سی وزیر میں آتا ہوں آپ کے پاس, کون سی وفاقی وزیر رہ چکی ہے, کون سی صوبائی وزیر رہ چکی ہے, کون سا حکومتی عہدہ؟ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ تھی. ہمشیرہ اس وقت وہ خان صاحب پی ایم تو نہیں تھے نا, اچھا نہیں تھے پی ایم. یہ محض ڈھکوسلے ہیں جو ان کے پاس کہیں سے آ گئے, اور یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. یہ ناراض نہ ہو, یہ ایان علی کا جواب دے, یہ انور مجید کا جواب دے, یہ شرجیل میمن کا جواب دے, یہ نثار مورائی کا جواب دے, یہ عزیر جان کا جواب دے, یعنی کہ 1 2 4 5 اور بھی ہیں. یہ جو پیٹرولیم کے مشیر تھے ڈاکٹر عاصم کا جواب دے. دیکھو یہ سارے, اور ان کے بڑی معذرت کے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے, فریال تارپور صاحبہ کرپشن کے سامنا, کیسز کا سامنا کر رہے ہیں, زرداری صاحب سامنا کر رہے ہیں, بلکہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں نا سر. میں بتا رہا ہوں, دیکھو یہ پریشرائز کر رہے ہیں نیب کو, یہ پریشرائز کر رہے ہیں حکومت کو, اور یہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ این آر او کریں, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم آپ کو حکومت کو سپورٹ کریں گے. نام بتا دیں کہ کنہوں نے رابطہ کیا آپ سے این آر او کے لیے, آپ لوگ نام بھی نہیں بتا رہے. ہاتھ ہوتے ہیں, آپ کو سب پتا ہے, لیکن ہم ماننے والے, مجھے نہیں پتا نا, اگر میں نے بتانا میں وہاں آ جاتا ہوں. یہ آپ نہیں کہتے خلائی مخلوق, اور کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے. بات یہ ہے میرے بھائی, پس پردہ بھی ان کے لوگ ہمارے ساتھ, ہمارے لوگوں سے رابطے میں ہوتے, اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہاتھ ہولا رکھے, جو پیسہ ہم نے عوام کا لوٹا ہے. لینا سر, یا تو آپ لوگ بھی وفاداری دکھا رہے ہیں وہاں پہ سر. بات سنیں, یہ چیزیں انہوں نے خود آن ریکارڈ کہی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے پر ہاتھ ہولا رکھیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ چارٹر آف معیشت کے حوالے سے ہمارے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں ان سے کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے, اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے پلانز ہمیں دے, آن ریکارڈ دے, میڈیا پہ آ کے دے, تاکہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں. لیکن یہ بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک ریٹ لگا رکھی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جو کیسز آپ کے ہیں ان کو ریموو کریں, ہمیں آپ چھوٹ دیں, اور یہ نواز شریف کی ترجمانی. چلے میں شجاع حیدر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. شجاع حیدر صاحب, واقعی کوئی موجودہ سیاسی دور کے اندر کوئی این آر او کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کی جانب سے, آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن تو بالکل چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب ہم سے بات کریں, ہم سے بات کرنا الگ چیز ہے, این آر او الگ چیز ہے نا سر. بات تو سر ماضی میں بھی ہوئی, لیکن این آر او نہیں ہوا نا. دیکھیے عمران خان جس چیز پہ پاپولر ہوئے ہیں اس کی پاپولرٹی یہ ہے کہ میں ان کرپٹ لوگوں کے خلاف میں تحریک, اس کا نام ہی تحریک انصاف تھا. ٹھیک ہے, تو اب عمران خان اگر واپس ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا کوئی جواز نہیں رہ جائے گا. اچھا, عمران خان صاحب ان سے بات کر لیتے ہیں جن کے وزراء کے لیے جو ہے ماضی میں آرمی چیف کو خط لکھے گئے کہ ان پہ پابندی لگا دیں, ماضی میں خط لکھے گئے اور ماضی میں باتیں بھی کی گئیں کہ جس پلیٹ فارم پہ یہ لوگ بیٹھیں گے ہم نہیں بیٹھیں گے. آج وہ ان کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے, تو اپنی کابینہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ لوگ ہیں کابینہ کے اندر. وہ -1 ہو چکا ہے ویسے بائی دی وے. تو -1 تو یہ الگ چیز ہو گئی نا سر. -1
آپ ایم کی بات کر رہے ہیں، بالکل فریش مینڈیٹ لے کر آئے ہیں وداؤٹ اپنے بانی کے. اچھا وہ تو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا. وہ الزام اگر لگاتے تو متعدد کیسز انہوں نے کیے ہیں. ہر آدمی کو حق ہے یہ جائے وہ جائے. چلیں شجاع حیدر صاحب اپنا جواب کمپلیٹ کریں گے. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آپ کا جواب مکمل لوں گا اور بریک کے بعد پوچھا جائے گا کہ معاملات کیا ہیں، کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں. محض پوائنٹ بنا کے جو ہے وہ ایک دوسرے پر مارنے سے بہتر ہے ایک جگہ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے ملکی معاملات کو درست سمت میں لے جایا جائے تو بہتر ہو جائے گا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شجاع حیدر صاحب، صرف الزامات کی سیاست ہو رہی ہے، اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر بیٹھ کے عوام کے مسائل حل کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ نہیں، اسی وجہ یہ ہے کہ ایک پیج پہ بیٹھ نہیں سکتے. وجہ ممکن نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ میں کرپٹ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلا رہا ہوں. سر ملک کی مفاد کے اندر ایسے سٹیپس لینے پڑتے ہیں سر، ورنہ عمران خان صاحب کے بیانات پہ چلے گئے تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. اب وہ ملک کی مفاد ہے کیا، وہ تو ہمیں تو ابھی تو وقت بتائے گا کہ کیا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن سے بات کرنی ہے عمران خان میں، آدھے سے زیادہ لوگ یا تو کرپٹ ہیں یا نااہل ہیں. اچھا اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے یا مسلم نون والے کہ پی ٹی آئی کے کولیپس ہو جانے کے بعد یا ناکام ہو جانے کے بعد ان کی باری آئے گی، تو میں معذرت چاہتا ہوں ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو پھر یہ تیسری قوت کون سی ہے؟ عمران خان جو ہے اس وقت سیاسی نظام کا میرے خیال میں ایک آخری نمائندہ ہیں. اچھا، اگر اس کے بعد سیاست ختم ہو جائے گی؟ اس کے بعد سیاست میرے خیال میں پارلیمانی جو جمہوریت ہے جی وہ شاید اس کو ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. اچھا جی، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے. چلیں محسن قریشی صاحب، پارلیمانی سیاست جو ہے وہ وائنڈ اپ ہونے جا رہی ہے، آپ لوگوں کی باری اب نہیں آنے والی ہے اگر عمران خان صاحب کو آپ گرا بھی دیتے ہیں. دیکھیں، ہم اس سارے جو بھی اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، ہم نہ پہلے کبھی اس سے ڈرے ہیں. اچھا، ہم یحییٰ کے نظام سے نہیں ڈرے، ہم ضیاء الحق کے خلاف نہیں ڈرے، ٹھیک ہے، ہم مشرف کے خلاف نہیں ڈرے. تو یہ عمران نیازی جو سلیکٹڈ ہے اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، یہ ون یونٹ کی بات کریں چاہے یہ صدارتی نظام کی بات کریں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی سیاست کی ہے، عوام کے حقوق کی بات کی ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی بات کرتی رہے گی. رہی بات عمران خان صاحب کے پاس اتنا ٹائم تو ہے کہ وہ مودی کے لیے بیان دیتے ہیں. آج انڈیا کو اگر ہم آنکھ دکھا رہے ہیں تو وہ عمران خان کے ورلڈ کپ کی وجہ سے نہیں دکھا رہے، وہ بھٹو کے دیے ہوئے ایٹم بم کی وجہ سے دکھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے لیے آپ، جب ہم بولتے ہیں کہ عوام کے لیے آپ بیٹھیں، ملک کی بہتری کے لیے آپ پارلیمان کے لوگوں کو عزت دیں، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں، آپ بولتے ہیں نہیں، لیکن آپ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ آپ کو ملک کی مفاد میں نظر آتا ہے. اس پارٹی کے بارے میں آپ کہا کہ آپ کے کچھ اور ہی موقف ہوا کرتے تھے، اب آپ بولتے ہیں -1. بھائی -1 یا -2 کا مسئلہ نہیں ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اس کراچی کو جو نظام جتنی زیادہ اس کراچی کو نقصان پچھلے 3 دہائیوں کے اندر پہنچایا، ان کو آپ نے آج دوست بنا لیا، وہ آپ کو سب سے زیادہ آج عزیز بھی ہیں. میئر کراچی وسیم اختر صاحب کہتے ہیں جتنا ریونیو اور ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے نا کراچی سے وہ آپ لوگ لے جاتے ہیں، سندھ حکومت نہیں، سندھ حکومت ہم نے ابھی بھی ان کو دیا ہے. اچھا، آپ دیکھیں وسیم اختر صاحب کو اتنا اختیار ہے کہ وہ کراچی کے اندر پروگرام رکھتے ہیں ابن قاسم کے اندر، اور ادھر پہ عمران خان صاحب کو بلاتے ہیں ایز اے چیف گیسٹ، اور چیف منسٹر کو نہیں پتا ہوتا. اچھا، مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اتنے زیادہ اتحادی ہے نا، بلوا لیا تو بالکل. یہی تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کے حقیقی طور پر مفاد میں ہیں، آپ مخلص ہیں اس ملک کے ساتھ، تو آپ کو عوامی نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی. جن لوگوں کو عوام نے سلیکٹ کر کے سیٹوں پہ اور عوام اقتدار تک پہنچایا ہے، ان سے آپ کو ہر حال میں بیٹھ کے بات کرنی، نہیں تو یہ ملک نہیں چل سکے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ آئیں، پلانس ہمیں دیں، لیکن آپ لوگ تیار نہیں کہہ رہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ این آر او دے دو پھر ہم آئیں. نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کرپٹ ہیں. اچھا، باقی صرف عمران خان صاحب نان کرپٹ ہیں، باقی سب. حالانکہ عمران خان صاحب پہ خود صادق اور امین کا کیس بنتا ہے. انہوں نے جو اپنے اثاثے شو کیے، اس کے بعد انہوں نے صرف 1,05,000 روپے ٹیکس جمع کیا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ خود ان پہ چیزیں بنتی ہیں جو کہ کورٹس بھی دیکھ رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس کے اوپر امید ہے مجھے کہ وہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی مثبت پالیسی نہیں لائیں گے، جب تک آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے، یہ ملک نہیں چل سکے گا. اس طریقے سے آرٹیفیشل چیزیں کرنے سے، کل آپ IMF سے ہم قرضہ لیتے تھے تو آپ کہتے تھے یہ بھیک لی ہے، آج آپ کہتے ہیں یہ پیکیج ہے. پتہ نہیں کس طرح ٹرمینالوجی چینج ہو جاتی ہے. آپ وہاں پہ امریکہ چکر لگا کے گھٹنے ٹیک کے
آپ لے کے آتے ہیں, کبھی بولتے ہیں ہو رہے ہیں, پھر بولتے ہیں نہیں ہو رہے, پھر بولتے ہیں ہو رہے ہیں. آپ نے دبئی سے جو آخری UAE سے ہمارا جو ہوا وہ بھی ابھی تک ہمارا التوا کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے ہم پہ اس کے اوپر انٹرسٹ لینا ہے وہ ابھی تک پراپرلی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں اس بات کا اندیا دے رہی ہیں کہ حکومت کے پاس ورک پلان نہیں ہے, ان کے پاس مثبت پالیسی نہیں ہے, ایسی پالیسی نہیں ہے جو ملک کو وہ ڈائریکشن دے سکے, کامیابی کی طرف لے جا سکے. جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ اس لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ وعدے پورے نہیں ہو پا رہے. اب لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے سیاسی انتقام کی طرف ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے لگے رہے ہیں, اپوزیشن پارٹیز کے پیچھے ان کا ذہن اس طرف لگا رہے, اور وہ حقیقی مسائل سے, اس ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان سے لوگوں کا دھیان ہٹا. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. سربلند خان صاحب, آپ لوگوں کے پاس پلاننگ نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے سر. IMF کے پاس آپ لوگ جائیں تو درست, یہ لوگ جائیں تو غلط, آپ کریں تو سرکاری, وہ کریں تو غداری. معاملات وہی ہیں. مشیر اطلاعات سندھ مرتضیٰ وہاب نے گزشتہ روز بھی یہی بیان دیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملکی معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں پر محض الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ جو الزامات کی بات ہے تو ہم نے کون سا الزام لگایا ہے؟ یہ جو کیسز بھگت رہے ہیں تو پرانے ہیں. میں بالکل شارٹ ٹرم میں بتاتا ہوں. اچھا. دوسرے میرے بھائی نے بات کی کہ ایٹمی اس کے بعد کی, تو دیکھو عمران خان نے جس طریقے سے انڈیا کے اس مسئلے کو ڈیل کیا ہے, پوری دنیا اس کے واہ کر رہی ہے اور تعریف کر رہی ہے. پوری دنیا, پورے پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا, اور جس خوبصورت طریقے سے اس میں اپوزیشن بھی کھڑی رہی نا. پورے پاکستان کی میں نے بات کی کہ عمران خان کی تعریف کی. لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے جو خان صاحب میں نظر آئی ہے. اچھا. اور دوسری بات یہ میرے بھائی کہ احتساب کا عمل جاری ہے. اچھا. احتساب کے عمل کے اندر ان کے سارے کرپٹ وزراء, جیسے وہ اینٹی وائرس اگر آپ آن کرتے ہیں تو وائرس ہی صرف نشانے پہ ہوتا ہے. اچھا. جب ہم کرپٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو چیخیں ان سے نکلتی ہیں. یہ کہتے ہیں آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کرپٹ لوگ, وہ کہتے ہیں آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. تو آپ کرپٹ نہیں ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سر باتیں کرنے تو آپ لوگ حکومت میں نہیں آئے نا, عملی طور پہ کچھ کریں. اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو آپ لوگ کریں نا سر. میں بتا رہا ہوں, دیکھو IMF کے پاس میرے بھائی نے بات کی, IMF کے پاس آپ تو 1 سال ضائع کیے بغیر مسلسل 10 سال گئے ہیں یار. اچھا. آپ لوگوں نے تو ریکارڈ قائم کر لیا قرضہ IMF سے لینے کا, کیونکہ IMF کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ محض پیسے نہیں ہوتے, وہ آپ کو پالیسی بھی دیتے ہیں ساتھ ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اس پالیسی آپ لوگوں کو نہیں دی ہے, ابھی دی ہے. دیکھو ہماری, میں آپ کو پھر میرے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ واحد حکومت ہے جو 8-9 مہینے تک IMF کے پاس نہیں گئے, اور وہ اس کا بنیادی وجہ بھی ایک تھی, لیکن 1 سال کے اندر اندر چلی گئی سر. میری بات تو سنیں جی, اگلے سال بولیں گے پھر معیشت کی حالت ہے, پھر جانا پڑے گا. اگر ہم جاتے اور ہم عوام کا, ملک کا, اور آنے والے بچوں کے مستقبل کا, آنے والے نسل کی مستقبل کا نہ سوچتے, تو ہم پہلے دن ہی یہ قرضہ لے لیتے. ان کی شرائط کے اوپر ہم نے پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا, عوام کے مفادات کو مقدم رکھا, ہم نے پاکستان کی آنے والی نسلوں کا سوچا, ہم اپنی آنے والی ٹرمپ حکومت کا نہیں سوچ رہے. ہمارے جب 5 سال مکمل ہوں گے, یقین کریں آپ, جیسا کہ KPK کے اندر ریکارڈ قائم ہوا کہ کسی بھی جماعت نے دوسری دفعہ حکومت نہیں بنائی, ہم نے 2/3 اکثریت وہاں لی. اگر ہماری پرفارمنس غلط ٹھیک نہ ہوتی تو کبھی KPK کی عوام نہیں رہ سکتی. MKM کی یہ بات کر رہے ہیں, MKM کی یہ بات کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ MKM اس دفعہ اپنا فریش مینڈیٹ لے کر آئی وداؤٹ اپنے بانی کے. MKM لندن نہیں, MKM پاکستان کے. اور دیکھو سندھ توڑنے کی بات تو وہ بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے ہیں. سندھ توڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ ہم سندھ کے خلاف, ہم سندھ توڑنے کی بات نہیں اخبار کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے میرے سامنے, سندھ حکومت کو گرانے کا منصوبہ پھر زندہ ہوگا. حکومت کو گرانے کا منصوبہ اگر اخبار کی کہیں تجزیے میں آئی ہے, کہیں سے یہ ان کے ذرائع سے پتہ لگا, لیکن ان کے اپنے ہی ممبران 20 سے 22 میں آپ لوگوں کا بھی نام ہے سر, اس میں آپ لوگوں کا بھی نام ہوگا, لیکن یہ اس میں لکھا ہوا وفاقی حکومت نے ٹاسک دیا ہے MQM کو. کوئی تصدیق اس بات یہ لے لیں آپ سے, یہ محض تجزیہ ہے, اس کی کوئی آپ کی وہ نہیں ہے, اتھینٹک نہیں ہے. اور آپ مجھے یہ بتا دیں, ان کے اپنے وزراء, ان کے اپنے MPs کی بات کر رہا ہوں, یہ ان سے تنگ آ چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ یہ 10 سال کے اندر فضلہ ملا پانی ہے پورے سندھ کے اندر, بالخصوص جو ہے کراچی کو چھوڑ کر, کراچی میں پانی بھی گند آ رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں آ رہا, لیکن دیگر جو ہمارے اور ڈسٹرکٹس ہیں ان میں پانی میں جو پانی کو صاف کرنے کا جو کیمیکل استعمال ہوتا ہے وہ تک نہیں ڈالا جاتا یار. میں تو بڑا حیران ہوں, ہم جاتے ہیں اندرونی سندھ دورے پہ, یقین کرو اتنی بدحالی کا شکار ہے. چلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. شجاع حیدر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. شجاع حیدر صاحب ذرا اس پہ بھی کامنٹ کر دیجئے گا کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ حال دے چکے ہیں, سندھ کے اندر جو ہے وہ حالت انتہائی ابتر ہے اور تنقید وفاقی حکومت پہ ہوتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
علی میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنی تعریفیں بتا رہے ہیں، یہ اپنی تعریفیں بتا رہا ہوں. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کسی بڑے شاعر کا کہ اس سے اماں نے فقط اسکول کی ہی بات کی، یہ نہ بتلایا کہاں رکھی ہے روٹی رات کی. عوام اس وقت بھوکی ہے، عوام کو روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہی ہے. عوام بھٹو کے بنائے ہوئے ایٹم بم کو دیکھے یا عمران خان کے حسین وعدوں کو دیکھے، عوام کہاں جائے. ٹھیک ہے. اچھا سندھ کی بات جہاں تک آپ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں جو قابل لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں کہ ہاں جی سندھ کو اس وقت اتنا بڑا، صرف کراچی ہی اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ہی 5-6 صوبے بننے چاہیے. اچھا اتنے بڑے سندھ. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کراچی کو صوبہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہاں تو پھر یہ پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ نظر آ گئے نا کہ وہ بھی کہتے ہیں صوبہ نہیں بننے دیں گے، یہ بھی کہتے ہیں صوبہ نہیں بننے دیں گے. جب عوام کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے عوام کو کہ کوئی بھی ہمارے مفاد کی بات نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سندھ میں جو برا حال ہے، بدحالی ہے، اس پہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر رہا. وہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو بلیم دیتی ہے، یہ بلیم گیم چلے جا رہا ہے اور عوام حیران ہے کہ ہم کس کے پاس جائیں یار، کچرا اٹھانے کے لیے کس کے پاس جائیں. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے وہ بجٹ دے دیا ان کو، ایم کیو ایم کو دے دیا، ایم کیو ایم کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں ملے. عوام کیا کرے یار؟ ہم لوگ تو برے حال میں ہو گئے. کراچی کے عوام کا یا سندھ کے عوام کا حال جو ہے اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے شاید کوئی آخری باٹم میں ہی ہوں گے وہ لوگ اگر ہوں گے تو. اچھا چلیں معظم قریشی صاحب، ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا ہے، کنکلوڈ کر دیجئے گا. عوام کہاں جائے؟ دیکھیں عوام اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے وہ مہنگائی کے اندر سندھ حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں، اس کے اندر وفاق کا کام ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میرے بھائی نے بتایا کہ پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا اور ایم پی ایز ہم سے تنگ ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کروں کہ جتنی ٹوڑ پھوڑ پی ٹی آئی کے اندر ہو رہی ہے، جس طرح جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کے اختلافات ہیں، جس طرح یہ اپنے سندھ کا صدر عنید لکھانی کو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن فردوس شمیم نقوی کے ایشوز ہیں، تو ان کے اندر تقریباً 40 سے 50 ایم این ایز اور ان کے اندر جو فارورڈ بلاک بن گیا ہے شاید ان کے نالج میں نہیں ہے. ان کو چاہیے اس پہ ورک کریں، کہیں یہ نہیں ہو اتنی تھن میجورٹی ہے 5 لوگوں کے اوپر ان کی حکومت کھڑی ہے، کہیں یہ نہ ہو سرکار گر جائے. اور رہی بات سندھ کی طرف، یہ جو بات کر رہے ہیں سندھ کے اندر ہماری میجورٹی الحمدللہ ہم 100 ارکان کے اوپر موجود ہیں اور they are very thin. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ حکومت کی طرف تو دیکھیں ہی نہیں. رہی بات عوام کے اوپر فوکس کریں. میرا بھی ان سے مطالبہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. ہم عوام کی وجہ سے سیٹوں پہ آئے ہیں. خدارہ عوام کو ریلیف دیا جائے. بہت شکریہ معظم قریشی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود تھے، سربلند خان صاحب تحریک انصاف سے موجود تھے، سینئر تجزیہ کار شجاع حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات وہی ہیں کہ عوام کی ریلیف کے لیے کون ہے، عوام کے مفادات کے لیے کون کام کر رہا ہے. یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں، اب تک اتنا قرضہ لے لیا گیا، عوام کو اب تک کون سا ریلیف دیا گیا؟ آج بھی اگر سڑک پہ چلتے کسی گدھا گاڑی والے سے بھی پوچھیں تو جیب سے 100 روپے نکال کے بولے گا کہ اس میں خود کیا کھاؤں اور گدھے کو کیا کھلاؤں. اور معاملات وہی ہیں کہ اگر مزدور ہے تو وہ مزید پس گیا ہے. یہاں پر جو متوسط طبقے کے لوگ تھے وہ بالکل لوور کلاس میں آ گئے ہیں اور ایک مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. تمام سیاسی جماعتوں میں فارورڈ بلاک بننا شروع ہو گئے ہیں. معاملات وہی ہیں، کیسز سب پہ موجود ہیں. کب تک یہ احتساب کا گیم چلتا رہے گا؟ عوام پس رہی ہے. عوام کے لیے چاہے وہ اپوزیشن ہو، عوام کے لیے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، سب کو سوچنا چاہیے کہ آج عوام جن حالات میں ہیں ان حالات سے نکالنے کی ذمہ دار بھی حکومت ہوگی، پولیٹیشنز ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.